نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. A very warm welcome to you all. आज हमारी अकीदा क्लास की क्लास नंबर 9 है। गुज़श्ता हफ्ते हमारी क्लास नहीं हो पाई थी तो मैं क्या करूँगी, जो हमारी लास्ट नशिस्त हुई थी उसके कुछ पॉइंट्स दोबारा दोहराते हुए आगे बढ़ूँगी। जल्दी से मुख्तसरन तौर पर मैं उसको दोहरा दूँगी, फिर हम आज के सबक की तरफ आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो गुज़िश्ता नशिस्त में मैंने 3 से 4 पॉइंट्स कवर किए थे। आज मैं दोबारा उसको थोड़ा-सा रिवाइज़ करते हुए आगे बढ़ रही हूँ। तो मैंने डिस्कस किया था पॉइंट नंबर 22 हमारी अक़ीदा तहविया की किताब में से, जिसका मफ़हूम ये है कि he has commanded them to obey him and he has forbidden them to disobey him। यानी कि अल्लाह ने हम सबको एक मुद्दत दी है। हमारी मौत पहले ही लिखी हुई है ना, हर एक को एक मखसूस मुद्दत दी गई है और इसके बाद वो मर जाएगा। तो इस बात पर हमारा ईमान होना ज़रूरी है कि हम इस दुनिया में जब आए हैं तो हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इताअत करनी है और उसकी नाफरमानी से बचना है। ये भी हमारे अक़ीदे का एक अहम और बुनियादी हिस्सा है। क्यों? क्योंकि हम इस दुनिया में जब आए हैं तो हम एक मुकर्ररा मुद्दत के लिए हैं, हमेशा की ज़िंदगी नहीं है, जिसको हम हमारी हमेशा की ज़िंदगी समझ बैठे हैं। ये ज़िंदगी चंद एक लम्हात की है। आप जब अपनी आँख बंद होगी हम सभी की, तो हमें इस बात का तजुर्बा होगा कि हमने जो दुनियावी ज़िंदगी गुज़ारी, ये जो आखिरत की ज़िंदगी है, जो हमेशा क़ायम और हमेशा बाक़ी रहने वाली है, उस ज़िंदगी के मुकाबले में ये ज़िंदगी जो हम गुज़ार रहे हैं, इसका कोई मायने ही नहीं था। लेकिन ये बात हमें तब समझ में आई अगर, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा ना, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको अब इस दुनिया में भेजा है, अब आपके पास मौका है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको सोचने समझने की सलाहियत दी है, अमल करने की तौफ़ीक़ अगर आपको नसीब हो रही है तो आप उसको अपने आप के लिए सआदत समझें। जैसे कि आप समझें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको चुनकर इस ऐसी मजलिस में जोड़ा है, क्योंकि बताया ये जाता है, हदीस पाक का मफ़हूम है कि कुछ फरिश्ते होते हैं जो अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल बंदों की तलाश में घूम रहे होते हैं। वो इधर-उधर घूम रहे होते हैं, जब भी कोई उन्हें अल्लाह का ज़िक्र करते हुए कोई ग्रोह, कोई मजलिस, अब जैसे कि हम सब इकट्ठा जुड़े हुए हैं, लेकिन हम एक कमरे में नहीं हैं, लेकिन अल्लाह की रहमत इतनी वसी है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत इतनी वसी है कि आप समझें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने फरिश्तों से हुक्म फरमाते हैं कि ऐसी मजालिस जिसमें अल्लाह का ज़िक्र और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र हो रहा है, ऐसी मजलिस को जो है फरिश्ते ढाँक लेते हैं। यहाँ तक कि जब वो मजलिस ख़त्म हो जाती है और फरिश्ते वापस चले जाते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला अल्लाहुल ग़य्यूब होने के बावजूद, हर चीज़ को जानने के बावजूद भी उन फरिश्तों से अर्ज़ करते हैं कि तुम कहाँ से आ रहे हो? तो वो कहते हैं कि फलाँ जगह से आ रहे हैं। तो वहाँ पर कुछ बंदे थे जो आपके ज़िक्र में मशगूल थे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनसे दरियाफ़्त करते हैं, पूछते हैं कि किस चीज़ की तलब कर रहे थे? तो फरिश्ते फरमाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो जन्नत की तलब कर रहे थे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनसे फरिश्तों से पूछते हैं, क्या उन्होंने मेरी जन्नत को देखा? तो फरिश्ते फरमाते हैं कि नहीं अल्लाह सुब्हानहू व तआला, इन लोगों ने आपकी जन्नत को देखा तो नहीं है, लेकिन अगर देख लेते तो और भी ज़्यादा इसकी तलब करते। फिर इसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरिश्तों से पूछते हैं कि किस चीज़ से पनाह माँग रहे थे? तो फरिश्ते फरमाते हैं कि या अल्लाह ताला, अल्लाह पाक, आपके बंदे, उनके चुनने का मकसद ये था कि इन्हें जन्नत मिले और ये जहन्नम से बच जाएँ। तो जहन्नम से बचने की ये दुआ भी कर रहे थे और इनकी सारी कोशिशें जहन्नम से बचने की थी। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, क्या इन्होंने मेरी जहन्नम को देखा? तो फरिश्ते फरमाते हैं कि नहीं अल्लाह सुब्हानहू व तआला, इन्होंने आपकी जहन्नम को देखा तो नहीं है, लेकिन अगर देख लेते तो और भी ज़्यादा गिड़गिड़ा कर आपसे पनाह की दुआ करते। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरिश्तों से फरमाते हैं कि तुम सब गवाह रहना कि इस मजलिस में सारे सुनने वालों को
میں نے بخش دیا، میں نے ان سب کی مغفرت کر دی۔ تو ایک فرشتہ فرماتا ہے کہ یا ربی اللہ، اس میں ایک بندہ ایسا بھی تھا جس کا ارادہ تو نہیں تھا، لیکن کیونکہ وہ کچھ اور لوگ بھی جا رہے تھے، وہ بھی بس اس مجلس میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اس کا ارادہ سننے کا تو نہیں تھا، لیکن وہ مجلس میں شریک ہو گیا کسی طریقے سے نا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان مبارک مجلسوں کا اتنا اللہ کے نزدیک مول ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسی بابرکت مجلس کی توفیل میں نے اس بندے کی بھی مغفرت کر دی۔ تو آپ سوچیں کہ آپ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کے ارادے سے جڑتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جنت کو طلب کر رہے ہیں، اس شوق میں آپ بیٹھے ہیں اور جہنم سے آپ پناہ مانگتے ہیں۔ دین کو سیکھنے کا ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہم اپنے دین کو سیکھیں اس لیے کہ ہم اپنے عمل میں بہتر ہو سکے نا۔ ہمارے عقائد جب صحیح ہوں گے تو ہمارے لیے عمل کرنا آسان ہوگا، ہمارے عمل اچھے ہوں گے تو ہم اللہ کے نزدیک قرب حاصل کرنے والے ہوں گے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ مجلسیں آپ اپنے آپ کو سمجھیں کہ اللہ نے آپ کے اوپر بہت فضل و کرم کیا ہے۔ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک بندے کے اوپر 70 دفعہ رحم کی نظر ڈالتے ہیں تو اسے ایسی بابرکت مجلس میں بیٹھنے کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ تو آج تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنی سہولت یافتہ زندگی ہماری بنا دی کہ ہم سب ایک جگہ بنا جڑے بھی جڑے ہوئے ہیں، جیسے کہ انٹرنیٹ کے ذریعے ہم سب ابھی آن لائن کال میں ہیں۔ اتنی سہولت کے باوجود اپنے کام کرتے ہوئے بھی آپ ایسے بیانات میں جڑ سکتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے لوگ اس میں دلچسپی نہیں لیتے۔ میں نے تقریباً اتنے سارے لوگوں کو اس لیکچر کے لیے اور میرے جو بھی لیکچرز ہوتے ہیں سبھی کے لیے میں انوائٹ کرتی ہوتی ہوں، لیکن بمشکل میرے خاص رشتہ دار دوست احباب کے علاوہ نہیں جوائن کرتے۔ تو مجھے اس بات سے تکلیف ہوتی ہے کہ اللہ نے جب ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے اتنی آسانی کا معاملہ فرما دیا ہے، اس کے باوجود ہمارے اندر دین بیزاری کا عالم یہ ہے کہ ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے آرام سے بھی دین کو حاصل نہیں کرنا چاہتے۔ ان صحابہ کرام کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو اپنے دین کی خاطر اپنی زندگیوں کو قربان کرنے، اپنے ملکوں کو چھوڑ کر، اپنے خاندانوں کو چھوڑ کر، سب کو چھوڑ کر چلے گئے نا؟ اگر وہ صحابہ کرام اس زمانے میں اپنے گھروں کو چھوڑ کر نہیں نکلے ہوتے تو کیا آج آپ اور ہم مسلمان ہو پاتے؟ کیونکہ ہم تو ایک ایسے ملک سے بلونگ کرتے ہیں نا کہ جہاں پر ہندو مذہب عام تھا اس زمانے میں، اور کافی وقت تک اور آج بھی آپ دیکھیں کہ ہماری کنٹری انڈیا میں میجورٹی جو ہے ہندوز کی ہے۔ آج بھی ہمارے پاس میجورٹی ہندوز کی ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنے مسلمان لوگوں میں ہی اتنی محنت کی ضرورت ہے۔ ہم جب کہتے ہیں نا کہ دوسروں میں دین کی دعوت دینی چاہیے، میں یہ کہتی ہوں کہ ہم دوسروں کو کس منہ سے دعوت دیں گے جب ہمارے خود کے اندر اتنی کمیاں ہیں نا۔ ہم اپنے آپ کو ہی تبدیل نہیں کرنا چاہتے، ہم بس چاہتے ہیں کہ ہمیں سب چیز آسانی سے مل جائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ بس ہماری زندگی دنیا والی زندگی سنور جائے، صبح سے لے کے شام تک کی ہماری یہ جو زندگی گزر رہی ہے، اس زندگی کو بس ہم اپنی دنیاوی زندگی کو بہتر بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں، آپ صبح اٹھتے ہیں، آپ کے مشغولیات جو ہیں اس میں آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کتنا وقت ایسا گزارتے ہیں جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے میری بخشش ہو جائے۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں خود بھی اور آپ سب بھی اس بات سے متفق ہوں گے کہ ہم سبھی میں کوتاہی ہے، ہم سبھی جو ہے بہت کمزور مسلمان ہیں اور ہم چاہتے ہوئے بھی اتنی نیکیاں نہیں کر پاتے۔ تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی بابرکت مجلسوں میں جڑیں۔ اپنے گھر کے قریب بھی آپ اپنے جہاں پر اجتماعات ہوتے ہیں اس میں جڑنے کا اہتمام کریں۔ اس کے علاوہ بھی آپ اپنے گھر میں خود تعلیم کا اہتمام کریں کہ آپ قرآن پاک کو تفسیر سے پڑھنے والے بنے، تاکہ آپ کو پتا چلے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہدایت کی کتاب ہمارے لیے بھیجی ہے اس میں ہمارے لیے کیا حکم فرمایا گیا ہے۔ حدیث کی کتابیں ہیں،
سب سے آسان جو ہے منتخبہ حدیث ہے یا پھر فضائل اعمال ہے. کوئی بھی کتاب کا مطالعہ کریں یا پھر کم از کم اگر آپ زیادہ کچھ نہیں بھی کر سکتے ہیں تو ترجمے سے قرآن پڑھیں, آیتوں کا مفہوم سمجھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں. تو جب ہم یہ سبھی چیزوں کو کریں گے نا تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ اللہ ہمارے لیے آسانی فرمائیں گے اور دین ہماری زندگیوں میں بھی داخل ہوگا. تو اسی لیے ہی میں نے ان کلاسز کو اسٹارٹ کیا تھا کہ عقیدہ جو ہے ہمارے ایمان کا سب سے اہم حصہ ہے. اگر ہمارے عقائد صحیح ہوں گے تو پھر ہمارا دیگر چیزوں پہ عمل, یعنی کہ دیگر جو بھی اعمال ہے وہ بالکل صحیح طریقے سے ہم ادا کر سکتے ہیں, اور پھر ہمارا ایمان پختہ ہوگا, ہمارے عقائد صحیح ہوں گے. تو یہ ہمارا پوائنٹ نمبر 22 تھا. بات تھوڑی دوسری گروہ میں چلے گئی, لیکن مجھے لگا کہ یہ اہم ہے بتانے کے اعتبار سے, کیونکہ اتنی سہولیات ہونے کے باوجود بھی ہم سب مسلمانوں میں دین بیزاری کا عالم بہت ہے. تو آپ کو یہ کوشش کرنا ہے, اگر آپ ریگولرلی جوائن کرتے ہیں سیشن, آپ اس سے مستفید ہو رہے ہیں, تو آپ کوشش کریں کہ آپ اپنے ساتھ اپنے جان پہچان, اپنے دوست احباب, اپنے گھر والوں کو بھی اس میں شامل کرنے کی کوشش کریں. مقصد یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگ جنت میں جانے والے بنیں. تو ہمیشہ کوشش یہ کریں کہ خود بھی جنت میں جائیں اور ساتھ میں دوسروں کو بھی جنت میں لے جانے والے بنیں. آپ اگر کسی کو دین کی دعوت دے رہے ہیں اور وہ کوئی عمل کرتا ہے تو آپ کے نامہ اعمال میں بھی تو نیکی لکھی جائے گی نا, کیونکہ آپ ذریعہ بنے. اسی طریقے سے کسی بھی دین کے کام سے اگر آپ جڑ جاتے ہیں اور دوسروں کو دین کی طرف بلاتے ہیں اور آپ کسی اور کی مدد کرتے ہیں دین سیکھنے میں کسی بھی طریقے سے, تو اس نے جو نیکی کی ہے اس میں آپ برابر کے شریک ہوں گے. تو اس لیے آپ کوشش کریں کہ آپ بھی سمجھیں, سیکھیں, پڑھیں اور دوسروں تک اس کو پہنچانے کی نیت سے سنیں. اور اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سبھی کو جو کہا جا رہا ہے, سنا جا رہا ہے, پڑھا جا رہا ہے, ان سبھی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہمارا پوائنٹ نمبر 22 تھا. کافی طویل تھا جس کو ہم نے ذکر کیا تھا ان ڈیٹیل لاسٹ کلاس میں, تو میں اور زیادہ ڈیٹیلز میں اس میں نہیں جا رہی ہوں. پوائنٹ نمبر 23 تھا کہ things occur as he ordains and wills them, and he is always carried out. There is no will for his servants except for what he wills for them. Whatever he wills for them happens, and whatever he does not will for them does not happen. یعنی کہ سب کچھ اللہ ہی کی مرضی سے ہوتا ہے. وہ مالک ہے, وہ خالق ہے, وہ پالنے والا ہے. اس کے بندوں کی کوئی مرضی نہیں سوائے اس کے کہ جو اللہ نے اس کے لیے چاہا. تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے لیے جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے نا. آپ کتنی بار اپنی زندگی میں ایسا مشاہدہ کرتے ہیں کہ آپ سوچتے کچھ ہے اور ہوتا کچھ ہے. تو ایک ہماری مرضی ہوتی ہے, ایک اللہ کی مرضی ہوتی ہے. تو وہی قرآن کی ایک بہت بہترین آیت ہے نا جس کا مفہوم یہ ہے کہ we plan and they plan and Allah is the best of all planners. یعنی کہ ہم بھی سوچتے ہیں, وہ بھی سوچتے ہیں, لیکن اللہ کی سوچ سب سے بہترین ہے, اور اللہ کے ارادے جو اللہ کے جو پلانز ہوتے ہیں وہ سب سے بہترین ہوتے ہیں. اور وہ اس کی حقیقت ہم سمجھ نہیں سکتے کہ بظاہر ہمیں ایسے نظر آتا ہے کہ اس میں میرے لیے کیا بھلائی ہے, لیکن ہمارے ایمان کا ایک بہت اہم حصہ ہے, جیسے کہ ہم نے گزشتہ نشستوں میں دیکھا ہے کہ تقدیر پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے. کہ کوئی بھی چیز آپ کے ساتھ اچھی ہو رہی ہے تو بھی اللہ کی طرف سے ہے, اور کوئی بھی چیز بری ہو رہی ہے آپ کے ساتھ تو یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی طرف سے ہے. یعنی کہ جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ کلمے والا ہمارا یقین ہو جائے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تو نہیں ہے معبود کوئی ذات سوائے اللہ کے, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں. آپ جیسے کہ میں ہمیشہ مثال دینے کے طور پہ سمجھاتی ہوں کہ اگر آپ ایک کوئی دوا کھا لیتے ہیں تو آپ دوا کو اور یہ امید سے نہ کھائیں کہ اس دوا کے کھانے سے مجھے شفا ملے گی, بلکہ اس
نیت سے اور اس سوچ سے آپ دوا کو کھائیں کہ اگر اللہ نے چاہا تو اس دوا سے مجھے شفا ملے گی، کیونکہ دوا میں خود بظاہر آپ کو شفا دینے کی کوئی صلاحیت نہیں ہے۔ جب تک اللہ کا حکم نہ ہو وہ دوا آپ کو کوئی اثر نہیں کر سکتی، نہ کوئی نفع پہنچا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ کوئی بھی کام کریں اس میں ہمیشہ ہمیشہ یہ دیکھیں کہ یہ آپ کی طرف سے نہیں، اور یہ ذریعہ جو ہے یہ ذریعہ میرا کام بنانے والا نہیں، بلکہ اللہ کی ذات میرے کام بنانے والی ہے۔ تو یہاں پر بھی اس پوائنٹ میں جو ہم عقیدے کے حوالے سے پوائنٹ کا مطالعہ کر رہے تھے، ہمیں یہ پتا چلا کہ اگر ہم واقعی اس پر غور کریں تو جو کچھ ہم گزر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ یا پلان آپ کہہ لیں، تو یہ ہمارے ڈپریشن، پریشانیوں وغیرہ کو دور کر دیتی ہے نا۔ اگر آپ یہ اپنے دل میں اطمینان پیدا کریں اور اپنے آپ کو سمجھائیں کہ آپ کے ساتھ جو بھی حالات پیش آنے، چاہے وہ برے ہوں یا پھر تکلیف والے ہوں، یس زیادہ تر مشکل تو اسی میں ہوتی ہے ہم سبھی کو، کہ جب ہم تکلیف میں ہوتے ہیں، مشکل میں ہوتے ہیں، تو ہم سے ناشکری ہو جاتی ہے، ایسے کلمات ہم نکال بیٹھتے ہیں اپنی زبانوں سے جس میں اللہ کی ناشکری اور نافرمانی ہو جاتی ہے۔ تو ایسے وقت میں جب آپ بہت زیادہ ڈپریس فیل کریں، بہت زیادہ لو فیل کریں، آپ اگر اپنے آپ کو اس بات کو یاد دلائیں کہ جو بھی ہو رہا ہے اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو ہر چیز پہ قدرت رکھنے والی ہے۔ اگر میرے ساتھ یہ تقدیر پیش آ رہی ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی اللہ ہی کی مرضی ہوگی، اور اللہ ہی کی طرف سے یہ پیش آ رہی ہے، تو پھر آپ دیکھیں کہ کافی حد تک آپ کو اطمینان مل جاتا ہے۔ یہاں پر سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جب ہم صبر کرنے کے لیے کہتے ہیں نا کسی کو بھی، جیسے قرآن مجید میں ہمیں جگہ جگہ پر آیتیں ملتی ہیں کہ نماز کو قائم کریں اور صبر سے کام لیں، جو آیتوں کا مفہوم میں اتارنے لگی ہوں، تو جگہ جگہ جہاں پر بھی صبر کا ذکر آیا ہے، بالکل یہ ہے نہیں ہے کہ آپ رو نہیں سکتے، آپ کے دل میں آپ کو رنج نہیں ہوگا، ہیومن نیچر ہے، آپ کو بالکل رنج ہوگا، آپ کو بالکل آنسو آئیں گے، آپ کو رونے آئے گا، آپ کو تکلیف ہوگی، لیکن آپ حدود میں رہیں نا۔ حدود کیا ہے؟ حدود یہ ہے کہ آپ اس حالت میں کوئی ایسے الفاظ اپنے زبان سے نہ نکالیں جس سے اللہ کی ناشکری ہو۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ اگر ہمارے ساتھ کوئی برا کام ہو جائے، بری چیز پیش آ جائے، کوئی برے حالات ہم پر آ جائے، تو ہم یہ نہ کہنے والے بنے کہ میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے، کہ میں ہی ملی تھی، میرے ساتھ ہی یہ کیوں ہو رہا ہے۔ تو ایسے کلمات جو ہے پھر آپ کو کفر سے ملا دیتے ہیں اور آپ کو نافرمانی اور ناشکری کی طرف لے جاتے ہیں، جس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ پھر آپ جو ہے نا وہ صبر کا جو دائرہ تھا جس میں آپ نے اتنا برداشت کیا، اتنا آپ خاموش رہے، لیکن آپ کا صبر کا پیمانہ ایک وقت آنے پر لبریز ہو گیا، اور آپ کے اگر زبان سے ایسے الفاظ نکل گئے تو یہ ہمارے پکڑ کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ زندگی جو ہے ہمیں بار بار ہم سب کو اپنے آپ کو یاد دلانے کی ضرورت ہے کہ ہم یہ جو زندگی گزار رہے ہیں یہ عیش و عشرت آرام والی جگہ نہیں ہے، یہ ایک مسافر خانہ ہے۔ ایک نہ ایک دن ہمیں اس دنیا سے جانا ہے۔ جب ہم بار بار اپنے آپ کو یہ یاد دلانے والے بنیں گے کہ جو وقت ہے، چاہے وہ برا وقت ہو یا اچھا وقت ہو، گزر ہی جائے گا نا، تب ہم اپنے آپ کو بار بار اس بات کی جب تلقین کرنے لگیں گے نا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، اگر برا وقت ہے تو ہو نہ ہو کسی نہ کسی طور پہ یہ بھی وقت گزر جائے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ اس اچھی توقع سے آپ کفر والے کلمات نہیں نکالتے ہوئے، اپنے آپ پر قابو رکھتے ہوئے، جو کہ کہنا بہت آسان ہے لیکن کرنا بہت مشکل ہے ہم سب کے لیے، اسی لیے بار بار اس کو بتایا جاتا ہے کہ بے انتہا مشکل ہے، لیکن مشکل ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ نے اسی لیے تو اس کا اتنا اجر رکھا ہے نا کہ اللہ کے نزدیک صبر کرنے والا بندہ بے حد محبوب ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ایسے بندے بہت پسند آتے ہیں جو بنا شکایت کرے اللہ کی رضا سے راضی ہو جاتے ہیں۔ جو بھی حالات پیش آ رہے ہیں اس پر اگر وہ بندہ صبر کر لے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے بدلے
اس کو جنت دے دیتے ہیں. لیکن یہ سب احوال ہمیں زندگی میں یعنی کہ دنیاوی زندگی میں نہیں سمجھ میں آتے نا، کیونکہ ہم اپنی زندگیوں کو اس طریقے سے بنائے ہوئے ہیں کہ ہم بس دنیاوی زندگی کو کامیابی سمجھ بیٹھے ہیں. ہمارا جو ہے فوکس، میں جیسے کہتی ہوں کہ فوکس ہمارا صرف اور صرف دنیا ہو گیا ہے. تو ہمیں جو کامیابی کا بھی جو پیمانہ ہے وہ صرف دنیاوی اعتبار سے، اگر ہمیں کوئی پیسے مل جائے، اچھا گھر مل جائے، اچھی نوکری مل جائے، اچھی جگہ ہماری شادی ہو جائے تو ہی ہم اپنے آپ کو کامیاب سمجھتے ہیں. بلکہ ایسا نہیں ہے. ہر ایک انسان دنیا میں الگ الگ طریقے سے امتحان دے رہا ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ دنیا کی جگہ جو ہے ہر کسی کے لیے ایک امتحان گاہ ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سبھی سے، ہر کسی سے الگ الگ طریقے سے امتحان لے رہے ہیں. تو آپ یہ نہیں سمجھ سکتے کہ سامنے والے کی زندگی آسان ہے، آپ کی زندگی مشکل ہے. آپ کو بظاہر نظر نہیں آ رہا ہوگا کہ سامنے والے کی زندگی میں کیا پریشانی ہے. تو ہر کسی کی زندگی میں الگ الگ طریقے سے پریشانی ہے، آزمائش ہے، جس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو جج کر رہے ہوتے ہیں، مطلب اس کا امتحان لے رہے ہوتے ہیں نا، کہ ایسے سچویشن میں میرا یہ بندہ میری اطاعت میں رہتا ہے یا پھر میری اطاعت سے دور ہو کر نافرمانی اور کفری کی طرف چلے جاتا ہے. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ہم سبھی کو چاہیے کہ ہم اپنی آپ پر قابو کرنے کی کوشش کریں. بار بار اپنے آپ کو یہ دہراتے رہیں کہ ایک نہ ایک دن آپ نے اس دنیا سے جانا ہے، اور یہ جو تکلیف، یہ جو رنج، یہ جو غم ہے، یہ بھی گزر جائے گا اور یہ بھی ختم ہو جائے گا. کیونکہ جب ہم ہی نہیں باقی رہنے والے ہیں تو یہ رنج و غم کیسے باقی رہے گا؟ جب ہم اس طریقے سے اپنے آپ کو، اپنے مائنڈ کو اور ہارٹ کو، دل و دماغ کو ہم اگر ٹرین کرنے لگیں تو انشاءاللہ کافی حد تک ایسے سچویشنز میں ڈیل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے. کافی حد تک ہمارے لیے آسانی ہو جاتی ہے. تو یہ اہم نقطہ ہے عقیدے کے حوالے سے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے، اور ہم جو چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتا. اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اور ہماری مرضی سے کچھ نہیں ہوتا. جتنا جلدی ہم اپنے آپ سے اس بات کو سمجھ جائیں کہ کوئی بھی شے، کوئی بھی چیز آپ کو نفع نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو نفع پہنچانے کا ارادہ نہ کر لیں، اور کوئی بھی چیز آپ کو تکلیف نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ آپ کے حق میں اللہ نے اس تکلیف کو نہ لکھ دیا ہو. کوئی بھی آپ کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا. تو آپ کی زندگی میں اگر پریشانیاں ہیں، اگر برے احوال پیش آ رہے ہیں، آپ کی مرضی کے مطابق کچھ بھی نہیں ہو رہا، سب آپ کی مرضی کے خلاف ہو رہا ہے، تب بھی آپ کو تحمل سے کام لینا ہوگا. اور آپ نے یہ اپنے آپ کو بار بار دہرانا ہوگا کہ جو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فیصلہ ہے مجھے اس سے راضی رہنا ہے. راضی رہتے ہوئے اپنے زبان پر قابو بھی رکھنا ہے کہ میرے زبان سے کوئی ایسا الفاظ نہ نکلے جو میرے لیے پکڑ کا ذریعہ بنے، اور جو میرے حدود جو اللہ نے میرے رکھے ہیں. لیکن جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ صبر کا بھی ایک حدود ہوتا ہے کہ جس کے بیونڈ اگر ہم چلے جائیں تو پھر وہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سیٹ کی گئی باؤنڈریز جو ہیں، حدود جو ہیں، اس کو توڑنے والے ہو جاتے ہیں. تو ہمیں اپنے آپ کو بار بار یاد دلانا ہے کہ ہمیں اپنی باؤنڈریز کے بیونڈ نہیں جانے. اس کا میں نے جیسے آپ کو بتایا ڈیٹیل میں کہ مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ آپ رنج نہیں ہو سکتا، آپ کو آنسو نہیں آ سکتے، آپ رو سکتے ہیں، آپ کو تکلیف ہو سکتی ہے، آپ غمگین ہو سکتے ہیں، لیکن اس غمگین ہونے کے باوجود بھی آپ اپنی زبان سے اور اپنے بیہیویئر سے، اپنے جو آپ کا رد عمل ہے اس سے ایسے نہ ظاہر کریں کہ آپ اللہ کے اس فیصلے سے راضی نہیں ہیں، بلکہ آپ کچھ اور چاہ رہے تھے اور آپ کے ساتھ ہو کچھ اور رہا ہے. تو آپ اس پر کام کرنے والے بنے. میں جیسے کہ کہتی ہوں کہ یہ کرنا بہت مشکل ہے، لیکن ہم اگر چاہیں تو کون سی چیز نہیں کر سکتے نا. تو کوشش کرتے رہیں، کوشش کرتے رہیں، اللہ بھی ہمارے لیے آسانی فرما دیں گے کہ ہم اپنے آپ کو تبدیل کرنے والے بن جائیں گے انشاءاللہ. تو یہ ہمارا پوائنٹ نمبر تھا 23، جس کو بھی ہم نے کافی طویل ڈسکشن میں ڈیٹیل میں دیکھا تھا.
تو چلیے میں آج دوبارہ پوائنٹ نمبر 24 سے ڈسکس کر لیتی ہوں ڈیٹیل میں. حالانکہ میں نے پوائنٹ 24 25 بھی لاسٹ کلاس میں کافی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا, لیکن میں آج پوائنٹ 24 سے اسی لیے ڈسکس کر رہی ہوں کیونکہ پوائنٹ 24 25 26 کافی چھوٹے پوائنٹس ہیں تو جلدی کور ہو جائیں گے, تو میں اس کو جلدی کور کرتے ہوئے آگے بڑھنے لگی ہوں. He gives guidance to whom he wills and protects them and keeps them safe from harm as an act of grace, and he leads astray whom he wills and releases them and afflicts them out of justice. یعنی کہ وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے, ان کی حفاظت کرتا ہے اور انہیں فضل کے طور پر محفوظ رکھتا ہے, اور جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے اور انہیں انصاف کے ساتھ آزمائش میں ڈالتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیکھیں جگہ جگہ پر قرآن مجید میں بھی ہمیں یہ صاف اور واضح طور پر بتا دیا کہ دنیاوی زندگی جو ہے وہ آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے. کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے دنیا میں جسے آپ پوچھ لیں آر یو سیٹسفائیڈ وتھ یور لائف, کہ آپ اپنی زندگی سے خوش ہیں, تو شاید و نادر کوئی آپ کو ایسا مل جائے جو کہے کہ آئی ایم ٹوٹلی سیٹسفائیڈ وتھ مائی لائف, مجھے اپنی زندگی میں کسی چیز کا ریگریٹ نہیں ہے یا کسی چیز کا افسوس نہیں ہے. شاید ہی کوئی مل جائے نا. ہر کسی کو کسی نہ کسی بات سے, کسی نہ کسی چیز سے پریشانی یا تکلیف یا پھر بیماری یا پھر جاب کی پریشانی, کسی نہ کسی طریقے سے پریشانی اگر ابھی اس کی زندگی میں فی الوقت اگر کوئی پریشانی نہیں بھی ہے تو اس کی جو بیتی ہوئی زندگی ہے جو گزر چکی ہے اس میں کوئی نہ کوئی ایسا موقع ہو سکتا ہے جس کو لے کے اس کے دل میں ایک خواہش رہ جائے کہ کاش کہ ایسا ہوتا. تو یہ دنیا کی جگہ کو اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے کہ یہاں پہ جو ہے نا ہمیں پیس اور کنٹینٹمنٹ جس کو کہتے ہیں نا, جیسے کہ آپ کو دل سے اطمینان اور دل سے سکون, یہ دنیا کی جگہ ہے ہی نہیں کہ آپ کو دل سے اطمینان اور دل سے سکون مل جائے. یہاں پہ وقتیہ طور پر ہی ہوتا ہے, اگر سکون بھی ہے تو وہ بھی وقتیہ ہے, غم بھی ہے تو بھی وقتیہ ہے, خود ہماری زندگی ہی وقتیہ ہے اس دنیا میں. جتنا جلدی ہم اپنے آپ کو سمجھا لیں کہ ہماری اس زندگی کا مقصد اللہ کی بندگی ہے اور ہمیں ایک نہ ایک دن اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس واپس جانا ہے, اور ہمارے کیے گئے ہر عمل کا حساب اللہ سبحانہ وتعالی کو دینا ہے. ہماری معاشرت, ہمارے اخلاق, ہم کیسے لوگوں کے ساتھ پیش آ رہے ہیں, ہماری زبان سے کیسے الفاظ نکل رہے ہیں, ہمارے عمل سے کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے, ہر چیز کا ہمیں حساب دینا ہے. جب بندے کو اس چیز کا احتساب ہوگا نا کہ میں یہ جو عمل کر رہی ہوں اس سے اگر میں کسی کو تکلیف پہنچا رہی ہوں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جواب دہ ہوں میں. تو خوف خدا جس کو کہتے ہیں نا, خوف خدا یعنی کہ خوف خدا کا مطلب کیا ہے؟ خوف خدا کا مطلب ہی یہ ہے کہ بندہ کوئی بھی کام کرے تو یہ سوچے نا کہ میرے اس عمل سے اللہ راضی ہو رہا ہے یا میں اللہ کو ناراض کرنے والی ہوں, چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز کیوں نہ ہو, بڑے سے بڑی چیز کیوں نہ ہو. آپ کے گھر والے ہو جائیں, آپ کے دوست احباب ہو جائیں, رشتے دار ہو جائیں, کسی کے ساتھ بھی آپ کا رویہ اگر صحیح نہیں ہے, آپ کی گفتگو صحیح نہیں ہے, آپ کا عمل صحیح نہیں ہے, تو پھر آپ جواب دیں اللہ کے پاس. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے آپ کو اس چیز کا جواب دینا ہے. جب ہم اپنے آپ کو ان سبھی چیزوں کے متعلق بار بار یاد دلاتے رہیں تو ہمارے لیے اس دنیاوی زندگی سے ہٹ کر کے نیک اعمال کرنے میں آسانی ہوگی. ہمیں جو بھی ہدایت دی گئی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے. ہم اپنے پاس موجود کسی چیز کی وجہ سے کبھی مغرور نہیں ہو سکتے. یعنی کہ آپ کے پاس آج اگر گاڑی ہے, بنگلہ ہے, کپڑے ہے, پیسے ہیں, یا آپ کے پاس اچھی روزگار ہے, یا آپ دنیاوی اعتبار سے کہہ لیں کہ کوئی بھی بہت قیمتی چیز ہے, تب بھی آپ اپنے آپ پر غرور نہیں کر سکتے کہ یہ میرے پاس ہمیشہ رہے گی. آپ بالکل یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ آپ ہمیشہ امیر رہیں گے. آپ بالکل یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ آپ ہمیشہ صحت مند رہیں گے. تو یہ سبھی چیزوں کو اللہ نے فانی بنایا ہے. یہ ایک مقررہ مدت کے لیے ہے اور ایک نہ ایک دن اس کو ختم ہونا ہے. اور جو بندہ غرور کرتا ہے نا, جو میں پنا جس کو کہتے ہیں, ہم اپنے
اس میں کہ ہم جب ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں نا کہ ہی سو پراؤڈ اور ہی سو ہیونگ سو مچ ایٹیٹیوڈ، کہ وہ اپنے آپ کو ہی ہر کچھ مطلب سب کچھ سمجھتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ ہر چیز اس کے پاس اگر کوئی اچھی چیز ہے تو اس کو بیسیکلی آپ کہہ لیں کہ اس کے اندر ایک انا آ جاتی ہے، اور انا اللہ کو نہیں پسند. تو انا کی چادر میں ایک اللہ ہی مغرور ہو سکتا ہے، غرور کر سکتا ہے، کیونکہ وہ ایسا بادشاہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، لیکن ہم اتنے کمزور ہیں کہ ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے کسی چیز کو برقرار رکھنے کی، ہاں ہمیشہ ہمیشہ قائم رکھنے کی. تو ہمیں غرور کرنے کا بالکل حق نہیں ہے، اور اللہ نے اس کو بہت ناپسندیدہ عمل قرار دیا ہے. ہم اس کے مستحق ہی نہیں ہیں، لیکن یہ اللہ کے فضل سے ہے کہ وہ ہمیں نفاست سے بچا رہا ہے نا. آپ دیکھیں کہ دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس رہنے کو گھر نہیں ہے، سونے کو بستر نہیں ہے، کھانے کو کھانا نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ زندگی کی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اللہ نے ہمارے لیے کتنی سہولت دے دی ہے. تو ہمیں ہمیشہ اللہ کے فضل سے یہ سبھی چیزیں ملی ہیں، اس بات کا استحضار ہمارے پاس رہنا چاہیے. ہم نے اس کا فضل حاصل کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا نا. یہ اللہ کی رحمت ہے نا، اللہ نے ہمیں آنکھ دیا، ناک دیا، سننے سمجھنے کی صلاحیت دی. کیا ہی ہم سوال کرتے اگر اللہ نے ہمیں آنکھیں نہ دی ہوتی؟ کوئی دے سکتا؟ ٹیکنالوجی وائز، امپلانٹیشن وائز اس کو آپ اسائڈ رکھیں. آپ یہ دیکھیں کہ جس طریقے سے اللہ نے اس دنیا میں ہمیں بنا کر بھیجا ہے، کیا کوئی اس طریقے سے کسی اور کو اور پیدا کر سکتے ہیں؟ وہ صلاحیتیں جو اس کے پاس نہیں ہے وہ اس کو دے سکتا ہے. کسی حد تک علاج کے طور پر مل بھی جائیں تو بھی اس میں کچھ نہ کچھ کمی پیشی رہ جاتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اپنے مرسی، جو فضل و کرم سے، رحمت سے ہمیں عطا کیا ہے، وہ نہایت ہی ہمارے لیے رحمت کا باعث ہوتا ہے. جب کچھ غلط ہو جائے تو یہ ظلم نہیں ہوتا. تو ہمیں بالکل یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ آپ کے ساتھ اگر کچھ برا ہو رہا ہے تو اللہ آپ سے ناراض ہوئے ہیں اسی لیے آپ کے ساتھ حالات پیش آ رہے ہیں، یا پھر آپ کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، آپ کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے. ان سبھی چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنی چاہیے. سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 4 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِ مَن يَشَاءُ، پھر اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کتنا فضل و کرم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دینی گھرانے میں، یعنی کہ ایمان والے گھرانے میں پیدا کیا نا. آج اگر ہم مسلمان نہیں ہوتے تو پتہ نہیں ہم کس گرجا گھر میں یا کس مندر میں گھنٹی بجا رہے ہوتے ہیں اور اسی کو دین سمجھ کر پوج رہے ہوتے ہیں نا. تو اللہ کا یہ فضل و کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسے گھرانے میں پیدا کیا جو اللہ کا نام لیوا ہے، جو ہمارے والدین ہیں وہ اللہ کے نام لیوا ہیں. یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے بہت بڑا فضل و کرم ہے. بٹ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم اس کو جو ہے کیری فارورڈ کرنے میں بہت لیگ بیہائنڈ کر رہے ہیں. یعنی کہ آج ہم تو مسلمان ہیں، لیکن اگر آج ہم محنت نہیں کریں گے تو کل ہماری نسلیں آنے والی جو نسلیں ہیں وہ ایمان پر رہیں گی، وہ مسلمان رہیں گی یا نہیں رہیں گی، اس کی کوئی بھی جو ہے گارنٹی نہیں لے سکتے unless and until آپ اس پر محنت کرنے والے بنے. آپ اپنے ایمان کو، اپنے گھر کے ماحول کو اچھا بنانے والے بنے، دینی آپ ماحول بنائیں، تربیت پر آپ فوکس کریں، تب تک یہ سبھی چیزیں ممکن نہیں ہیں. اگلا پوائنٹ ہے ہمارا all of them are subjected to his will between either his grace or his justice. یعنی کہ یہ سب متعلق ہے اس کے فضل یا عدل کے درمیان، اس کی مرضی کے تابع ہے. یعنی کہ اللہ جو بھی چیز ہو یا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحم و فضل و کرم کی بنیاد پہ ہوتا ہے، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے عدل و انصاف کی بنیاد پہ ہوتا ہے. کہ اگر کسی نے کسی کو تکلیف دی ہے اس دنیا میں تو آپ یاد رکھیں کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے ہے، چاہے آج 1 دن ہو، 2 دن ہو، 2 سال ہو، 10 سال ہو، کتنا بھی وقت گزر جائے وہ ایک قرض کی طرح ہے، آپ کے پاس لوٹ کے آنا ہی آنا ہے. کسی کو آپ نے تکلیف دی تو اللہ کا عدل و انصاف یہ کہتا ہے کہ آپ کی زندگی میں بھی
آپ کو پریشانی اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا، کسی کے لیے آپ وبال جان بنے، کسی کے لیے تکلیف کا باعث بنے، تو پھر اس کی نحوست آپ کی زندگیوں میں بھی بالکل بالکل آئے گی۔ تو اسی لیے ہمیں ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ہر کسی کے لیے، ہر کسی کے ساتھ ہمارا اچھا رویہ ہو، ہم کسی کو تکلیف دینے والے نہ بنے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل اور عدل کے درمیان۔ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، بالکل ظالم نہیں ہے، وہ عدل و انصاف کرنے والا ہے، اتنا رحیم و کریم غفور و رحیم بادشاہ ہے، وہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا۔ یہ اس کا فضل ہے، یا تو اس کا فضل ہے جو اللہ کی مرضی ہے، جو بھی فیصلے ہو رہے ہیں یا اللہ کی رحمت سے ہوتے ہیں یا عدل و انصاف کی بنیاد پر ہوتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں نا کہ اللہ کی ذات تو اتنی غفور اور رحیم ہے، یہاں پہ مثال کے طور پہ میں بتانے لگی ہوں کہ اگر کوئی بندہ گناہ کر لیتا ہے، گناہ کر کے فوراً توبہ کر لیتا ہے اور بڑی عاجزی سے اللہ کو منا لیتا ہے کہ اس سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، تو گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال سے اس گناہ کو ایسے مٹا دیتے ہیں کہ اس کا کوئی ریکارڈ بھی باقی نہیں رہتا۔ آج آپ دیکھیں کہ کتنے مسلمان ایسے ہیں جن کو آپ کہہ لیں کہ جیل میں بند کر دیا جاتا ہے، پھر وہ بے گناہ ثابت ہو جاتے ہیں، لیکن جب وہ بے گناہ بھی ثابت ہو جاتے ہیں تب بھی ان کی پولیس ریکارڈز اور کورٹ ریکارڈز اور یہ جو کیس کی فائل ہوتی ہے وہ ان کے ریکارڈ میں ہوتی ہی ہوتی ہے، ایون دو ان کا کوئی گناہ نہیں ہے، وہ ثابت ہو گئے کہ وہ بے قصور ہے، لیکن پھر بھی جو ان پر الزام لگا تھا اس کا ریکارڈ ہوتا ہے۔ اور دوسری جانب آپ دیکھیں کہ اللہ کتنا غفور الرحیم بادشاہ ہے کہ آپ سے غلطی ہوئی، بالکل ہوئی، لیکن باوجود اس کے جب آپ نے اللہ سے سچے دل سے توبہ کر لی، آپ نے اللہ سے معافی مانگ لی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت سے، فضل و کرم سے اس گناہ کو ایسے مٹا دیتے ہیں کہ اس کا کوئی نام باقی نہیں رہتا، کوئی نام و نشان ہی باقی نہیں رہتا، کوئی ریکارڈ ہی باقی نہیں رہتا۔ آپ دیکھیں نا کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اللہ کا کتنا فضل و کرم ہم محسوس کر سکتے ہیں، تو آپ اگر ایسی چیزوں میں غور کرنے والے بنے تو انشاءاللہ ہمارے لیے آسانی کا باعث ہوگا۔ اگلا ہمارا جو پوائنٹ ہے وہ ہے he is exalted above having opponents اور equals، یعنی کہ وہ کسی بھی مخالف یا برابری سے بلاتر ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے برابر میں کوئی شے نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی معبود برحق ہے، وہ اپنی تخلیق سے معارہ ہے اور مخلوق کے متضاد اور مساوی ہوتے ہیں، یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہر شے سے پاک ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو دیکھنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے، سننے کے لیے کانوں کی ضرورت نہیں ہے، کوئی کام کرنے کے لیے ہاتھوں کی ضرورت نہیں ہے، کہیں جانے کے لیے کہیں بھی اللہ کی ذات اگر متوجہ ہونا چاہتی ہے تو چل کے جانے کے لیے پیروں کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر چاہتے ہیں کہ کچھ ہو جائے تو بس کن فیکن جب کہتے ہیں تو ہو جاتا ہے، تو اس بات پر ہمیں ہمیشہ ایمان رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی شے اللہ کے برابر نہیں ہو سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ اس مخلوق کا خالق ہے اور وہ اس سے موارا ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہم سب مخلوق ہیں، جھاڑ پہاڑ جن و انس چرند پرند ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے، حتیٰ کہ جس کو ہم نان لیونگ تھنگس کہتے ہیں نا، پتھر پہاڑیں، یہ بھی سب اللہ کی مخلوق ہیں جو اللہ کے ذکر میں ہوتی ہیں۔ اگلا ہمارا پوائنٹ ہے his decision is never reversed, his command is never resisted and his will is never frustrated، یعنی کہ اس کے فیصلے کبھی نہیں ٹلتے اور نہ ہی اس کے حکم کی مخالفت کی جاتی ہے اور اس کی مرضی کبھی مایوس نہیں ہوتی، یعنی کہ آپ دیکھیں نا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اگر کسی چیز کا فیصلہ کر دیا تو اللہ کو روکنے والا کوئی نہیں ہے، تو اس کی مرضی کے خلاف ورزی کوئی نہیں کرتا، کائنات میں انسان کے سوائے اللہ کی مرضی کے خلاف ورزی کوئی نہیں کرتا۔ آج آپ دیکھیں کہ جگہ جگہ چلے جائیں، اسپیشلی میں کہتی ہوں ویسٹرن کنٹریز میں مارگیج کا سسٹم بہت عام ہے،
لوگ بہت آسانی سے مارگیج لے لیتے ہیں یہ امید میں کہ ہمارا گھر ہو جائے گا، اور وہ انٹرسٹ دینے لگتے ہیں، جبکہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں جو تلک الرسول ہے پارے میں آیتوں میں واضح طور پر آ گیا کہ اللہ نے ربا یعنی کہ انٹرسٹ کو حرام قرار دیا ہے، اور اگر کوئی بھی کسی بھی طریقے کے انٹرسٹ کے معاملوں میں پڑ جاتا ہے، چاہے وہ لین کا معاملہ ہو یا دین کا معاملہ ہو، تو وہ گویا اللہ سے اور اس کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ جنگ کر رہے ہیں۔ لیکن اس کو کتنا معمولی سمجھتے ہوئے آج اتنے مسلمان ہیں جو اس کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، لونز کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، انٹرسٹ بھر رہے ہوتے ہیں۔ ہم کیوں نہیں ریئلائز کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے خلاف ورزی کر رہے ہیں نا؟ تو پوری کائنات میں آپ دیکھیں، انسان ہی ایک ایسی مخلوق ہے جو اللہ کے فیصلوں کے خلاف ورزی کرتی ہے، لیکن باقی کی کوئی شے آپ دیکھیں، چرند پرند جنوں میں بھی ہوتا ہے، جیسے انسانوں میں غلطیاں ہوتی ہیں ویسے ہی جن بھی غلطی کرتے ہیں، لیکن چرند پرند جو جھاڑ پہاڑ ہیں، فرشتے ہیں، یہ جو ساری مخلوقیں ہیں، یہ کبھی اللہ کے خلاف ورزی نہیں کرتی۔ جو اللہ چاہتا ہے وہ اسی طریقے سے ہوتی ہے، اور اس کا جو حکم ہوتا ہے وہ کبھی ضائع نہیں جاتا۔ وہ جو بھی فیصلہ کرے اسے کوئی روک نہیں سکتا، یعنی کہ رد نہیں کر سکتا، پر اس کے علاوہ اس کو کوئی روکنے والی طاقت نہیں ہے نا، اسے کوئی زیر نہیں کر سکتا، یعنی کوئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو روک نہیں سکتا، نہ کوئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کسی اور چیز کے کرنے کے لیے مجبور نہیں کر سکتا۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیشہ ہوتے رہتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ زلزلہ آئے تو ایسا ہو جاتا ہے، ان زلزلوں کو کوئی نہیں روک سکتا۔ کسی میں طاقت ہے فلڈز کو روکنے کی اور کوئکس کو روکنے کی؟ پتہ کر سکتے ہیں، معلوم کر سکتے ہیں کہ ہونے والا ہے، بچنے کی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن کیا وہ روک سکتے ہیں؟ بالکل نہیں روک سکتے نا۔ کوئی بھی وبا مرض کو تبدیل یا روک نہیں سکتا۔ جیسے کہ ہم نے دیکھا نا پینڈمک میں، ہم نے کووڈ-19 کے وقت میں دیکھا کہ ساری دنیا اتنی جد و جہد کر کے اس کو روکنے میں لگی تھی، لیکن تقریباً جب تک اللہ کا حکم نہ ہوا، یہ کرونا وائرس ختم نہ ہوا نا، تقریباً اس سے انسانوں کو جوجھتے لڑتے جھگڑتے راستہ ڈھونڈتے 2 سال گزر گئے زندگی کے۔ ہم نے اپنی زندگیوں میں اتنا بڑا وبا کو محسوس کیا ہے، دیکھا ہے، جو میں کہتی ہوں کہ شاید ہی کوئی نسلیں دیکھی جس نے دیکھی ہوگی اتنی خطرناک وبا جو ساری دنیا کے ہر جگہ، کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں وہ نہیں پھیلی نا۔ تو دنیا بھر میں ایک وبال مچ گیا نا کہ ہر کسی کو کورونا وائرس، اور جب ابتدائی زمانہ تھا تب تو کتنا خوف میں ہر کوئی جی رہا تھا۔ تو آپ دیکھیں کہ ان سب کے بارے میں پتا تو چل گیا تھا، اس کو روکنے کی کوشش بھی کر رہے تھے، لیکن کیا وہ روک پا رہے تھے؟ جب تک اللہ کا حکم نہ ہوا یہ رکی نہیں، اور اب جب وہ رک گئی ہے تو یہ بھی اللہ کے حکم سے ہے، اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ وہ جو چاہتا ہے اسے کبھی روکا نہیں جا سکتا۔ اگر ہم پچھلے انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں پر نظر ڈالیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، تو ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا تھا اور ایسا ہو سکتا تھا، لیکن آخر میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی کیا اللہ ہی کی مرضی سے ہوا ہے نا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ وہ اپنے بھائی کو یہ خواب نہ سنائیں، کیونکہ وہ حسد کی وجہ سے ان کے ساتھ کچھ برا کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے چاہا اور حضرت یوسف علیہ السلام ختم ہو گئی۔ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ جو یوسف علیہ السلام کا خواب تھا کہ 11 جو ہے تارے اور چاند ستارے سب ان کو سجدہ کر رہے ہیں، انہوں نے یہ دیکھا تھا، انہوں نے یہ خواب اپنے والد سے بیان کیا تھا، تو انہوں نے اس کا مفہوم یہی بتایا تھا کہ ان کے جو 11 بھائی تھے وہ سبھی ان کے سجدے میں، پہلے زمانے میں اللہ نے اس کو جائز رکھا تھا نبیوں کو سجدہ کرنا، ہو سکتے تو اس واقعے سے یہ ملتا ہے کہ یہ جب خواب انہوں نے
سنایا تو ان کے والد کو پتہ چل گیا کہ اللہ نے ان کو بھی نبوت دینے کا فیصلہ کیا ہے اور یوسف علیہ السلام بھی نبی بنیں گے اور ان کے تابع سب ہوں گے نا تو ان کو سجدہ کریں گے، ان کے بھائی ہو جائیں یا ان کے والدین ہو جائیں، جو بھی اس زمانے کے بادشاہ ہو جائیں، سب ان کے تابع ہو جائیں گے۔ تو یہ اس کا مفہوم ہے۔ تو یہ خواب جو انہوں نے اپنے والد سے بیان کیا تو ان کے والد نے کہا کہ اپنے بھائیوں سے اس کو نہ بتانا، کیونکہ ان کے بھائی جو تھے وہ بہت حسد کرتے تھے نا، ان سے بہت جلتے تھے، کیونکہ یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت تھے اور اپنے والد کے بہت چہیتے تھے۔ لیکن باوجود اس کے آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں ہمیں واضح طور پر ملتا ہے سورہ یوسف میں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چاہا کہ ان کے بھائی ان کو تکلیف پہنچائیں اور کنویں میں چھوڑ دیں، تو ویسے ہی ہوا نا جیسے اللہ کی منشا تھی، جبکہ انہوں نے تو اپنے بھائیوں سے اس بات کا ذکر بھی نہیں کیا تھا، اس خواب کا ذکر بھی نہیں کیا تھا، لیکن تب بھی ان کے ساتھ ایسے حالات پیش آ گئے نا، تو اسے پتہ ہی چلا کہ اللہ ہی کی مرضی چلتی ہے، چاہے ہم اپنے آپ کو کتنا ہی روکنے کی کوشش کریں، لیکن ہم تکلیفوں میں، مشکلات میں، جو اللہ کی مرضی ہے اس میں مبتلا ہو ہی جاتے ہیں۔ کیونکہ میں ایسے بادشاہ کے پاس غلام کے طور پر بھیج دیا گیا، پھر اس کے آقا کی بیوی نے اسے بھٹکانے کی کوشش کی، یہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں بتانے لگی ہوں، پھر اسے جیل میں ڈال دیا گیا اور آخر کار وہ مصر کا بادشاہ بن گیا۔ تو دیکھیں آپ اگر سورہ یوسف کی تفسیر پڑھی تو آپ کو ان ساری چیزوں کا پتہ چلتا ہے کہ جب وہ کنویں سے نکلے تو کنویں سے قافلے نے ان کو لیا، پھر وہاں سے غلام کی طرح ان کو بیچ دیا گیا، غلام کی طرح اس مصر کے بادشاہ نے ان کو خریدا، وہاں پر ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر ان کی جو اہلیہ تھی زلیخا وہ ان کو بھٹکانے لگی، اس وجہ سے ان کو جیل میں ڈال دیا گیا، لیکن بالآخر ہوا یہ کہ وہ مصر کے بادشاہ بنے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہمیشہ ہوتا ہے، جو اللہ نے فیصلہ کری ہے وہ ہمیشہ ہوتا ہے، جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی ہے جو ہم نے دیکھا کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارادہ کیا کہ جو ایمان والے تھے ان کو بچا لیں، تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ اپنا عصا پانی پہ مارے، تو پانی میں راستہ بن گیا نا موسیٰ علیہ السلام اور ان کے جو فالوورز تھے، جو امتی تھے ان کے لیے۔ لیکن جب اسی پانی میں فرعون اور اس کا لشکر آنے لگا تو وہ پانی مل گیا اور وہ سارے غرق ہو گئے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ جس کی مدد کرنا چاہا اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور جس کی مدد اللہ نہ کرنا چاہے اس کو کوئی بچا نہیں سکتا۔ تو یہ ہمارا پوائنٹ نمبر 27 تھا۔ آگے بڑھتے ہیں، پوائنٹ نمبر 28 جلدی سے انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے اور پھر اپنی بات کو مکمل کریں گے۔ پوائنٹ نمبر 28 ہے we believe in all of these things and we are certain that everything comes from him، یعنی کہ ہم ان سب چیزوں پر یقین رکھتے ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ سب کچھ اسی کی طرف سے آتا ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے آتا ہے۔ ہم جو چاہتے ہیں اس کا انتخاب کرتے ہیں، لیکن توفیق اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آتی ہے۔ جیسے کہ میں کہتی ہوں نا کہ ہم دل میں ارادہ کرتے ہیں کہ ہم ایسی مجلس میں جڑیں، لیکن آپ جب جڑ جاتے ہیں تو آپ اس بات کا یقین دل میں اطمینان اپنے آپ کو سمجھائیں کہ آپ یہ جو مجلس میں جڑے ہیں یہ اللہ کی توفیق سے جڑے ہیں، اللہ نے چاہا تو آپ اس میں جڑ پائے ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ نیکی اور بدی دونوں اللہ ہی کی طرف سے ہے، یعنی کہ آپ اگر نیکی کا ارادہ کریں اور آپ نیکی میں پڑ جائے تو بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور بدی کا ارادہ آپ کے دل میں اور بدی میں پڑ جائے تو بھی اللہ کی طرف سے۔ لیکن ہم نے اچھا یا برے کا انتخاب کیا ہے، اسی لیے اچھا انتخاب کرنے پر جزا ہے اور برا انتخاب کرنے پر سزا ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں سمجھ میں آیا کہ ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ اللہ کی طرف سے تو ہے، لیکن اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے نا کہ آپ اچھا بھی کر سکتے ہیں اور برا بھی کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ اچھی چیز کو چنتے ہیں اور اچھے کا انتخاب کرتے ہیں تو پھر اللہ کی طرف سے آپ کو اجر و انعام ہے، ثواب ہے، اور اسی طریقے سے آپ اگر کچھ برائی کا انتخاب کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے آپ کو اس پہ عذاب ہے۔ تو یہ آپ کو جزا اور سزا جو ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ کا سسٹم ہے اللہ سبحانہ کے نزدیک، اس کے بارے میں سمجھ میں آیا۔ یہ ہم کچھ کرنے پر مجبور نہیں ہیں،
چاہے کچھ بھی ہو، اچھا عمل ہو یا برا عمل ہو، کوئی آپ کو اس مجلس میں ہو، یا میں ایگزامپل کے طور پہ کہہ رہی ہوں کہ اس مجلس میں ہو، کسی نے آپ کو فورس نہیں کیا نا، nobody has forced you to join، آپ کو کسی نے زبردستی نہیں کی کہ آپ جوائن کریں ہی کریں، یہ آپ کی خود کی مرضی تھی، پھر اللہ کی توفیق تھی جس کی وجہ سے آپ اس میں جڑ سکے. ایسے ہی کوئی بھی عمل ہو، کوئی بھی آپ کو کسی بھی چیز کے لیے پش نہیں کر سکتا unless and until آپ خود دل سے اس کو نہ چاہیں. ہم کچھ کرنے پر مجبور نہیں ہیں. تقدیر کے بارے میں بحث کرنے والوں پر لعنت ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو لکھی ہوئی تقدیر ہے اس پہ غور و فکر کرنے سے منع کیا گیا. جو بھی فیصلے آپ کے اوپر پیش آ رہے ہیں اس میں اللہ کی رضامندی کو ڈھونڈیں اور اللہ کے فیصلوں سے راضی رہیں. تقدیر ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے مخلوق کے درمیان ایک راز ہے، اور ہم اپنی حدود کی وجہ سے اس کا صحیح ادراک نہیں کر سکتے ہیں. ہم سمجھ ہی نہیں سکتے کہ اللہ کے فیصلوں کی کیا حکمت ہے نا. تو ہمیں ایسی وقت میں اللہ کے ارادوں پر، اللہ کے فیصلوں پر اعتماد کرنا چاہیے. ہمیں کچھ بھی کرنے سے پہلے استخارہ کر کے کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے. اگر آپ کسی چیز میں کسی چیز کا فیصلہ لینا چاہتے ہیں، کسی چیز کے متعلق پریشان ہے کہ اس میں مجھے کیا کرنا چاہیے، تو استخارہ کرنے کا اہتمام کریں. اور استخارہ بھی ایسے کرنے کے لیے بتایا جاتا ہے بڑوں کی طرف سے کہ آپ کسی مسئلے میں پریشان ہیں تو آپ کسی ایک چیز کا ارادہ کر لیں کہ آپ، جیسے کہ میں بتاؤں ایگزامپل کے طور پہ، کہ کوئی کالج میں، کوئی پڑھائی میں، کوئی شادی نکاح کے معاملے میں کسی سے نکاح کرنے چاہتے ہیں تو اسے کرنے کا ارادہ کر لیں. پھر آپ استخارہ کریں کہ یہ میرے لیے بہتر ہے یا نہیں. تو پھر اللہ کی طرف سے آپ کو رہنمائی ہوگی. شاید آپ کو خواب کے ذریعے بھی دکھ سکتا ہے، یا پھر آپ کے دل میں کم از کم دل میں آپ کے کوئی ایک ارادہ اللہ کی طرف سے پیدا ہو سکتا ہے، جو ایک پختہ ارادہ ہو جو آپ کو فیصلے کے طور پہ لینے کے لیے آسانی کا معاملہ کرے. تو یہ ہمارا پوائنٹ نمبر 28 مکمل ہو چکا ہے. امید کرتی ہوں کہ گزشتہ کلاس کا بھی جو ریویژن کیا گیا اور جو باتیں آپ کو بتائی گئی ان سے آپ کو کافی چیزیں سمجھ میں آئی ہوں گی اور آپ مستفید ہوئے ہوں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، سلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. انشاءاللہ ملاقات ہوگی سیرت کے لیکچر میں سیٹرڈے کے دن. اللہ حافظ.